लोग कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ, उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। मैं हारने वाला आदमी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अगर कोई ये समझता है कि मैं हार जाऊंगा तो ये उनकी भूल है। माइनस नवाज कहने वाले ये सुन लें कि नवाज शरीफ एक नज़रिए का नाम है कि जो कभी माइनस नहीं हो सकता। लुग़वियत में भारी भरकम ये अल्फाज मियाँ साहब के खिताब का खुलासा हैं कि जो कल एबटाबाद में हुआ, ये तो तय हो गया कि मियाँ साहब तसादुम, मुज़ामत और मुफाहमत की कशमकश से शायद बहुत आगे निकल चुके हैं और निकल कर इंतखाबी मुहिम के ज़ीने तय कर रहे हैं। उन्होंने ये फ़ासला तय करने के लिए जो स्लोगन तैयार किया है वो मैं का है। मुझे क्यों नकाला से मैं एक नज़रिया हूँ तक मियाँ साहब ने बहुत से तीर अंधेरे में दागे हैं। मैं हारने वाला नहीं, उनके मद्दे मुकाबिल है कौन, उनकी जंग है किससे, ये नहीं बताया। नवाज शरीफ एक नज़रिए का नाम है और वो नज़रिया है क्या, उनके 3 दहाइयों के सियासी सफ़र में ये आज तक कोई तय नहीं कर पाया। नज़रिए के लुग़वी मायने असूल है, प्रिंसिपल्स, वैल्यू, नज़्बुलैन, नुक्ता नज़र और किसी मज़हर की नज़रियाती तशरीकें हैं। इस एतबार से सियासी पैराहे में मियाँ साहब किस नज़रिए का नाम है? एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं तो फिर ज़िया नसरी की सियासत से मुशर्रफ डील तक ये नज़रिया माइनस क्यों हुआ? जमहूरियत पसंद हैं तो जुनेजो से बेनज़ीर तक, हुकूमतें गिराने तक मियाँ साहब किस नज़रिए का नाम थे? मियाँ साहब एक नज़रिया हैं, एक असूल हैं, तो वो नज़्बुलैन है क्या? डेमोक्रेसी है तो फिर 4 सालों में पार्लियामेंट से अपनी जमात तक की नज़रिया माइनस क्यों है? नाअहल वज़ीर आज़म की पार्टी सदारत के लिए अहलियत किस नज़रिए की तर्जुमान है? अदम मलहूज़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मियाँ साहब जिस नज़रिए का नाम है वो नज़रिया ताकत, नज़रिया इक़्तिदार और नज़रिया ज़ात का दिखाई दे रहा है, जिसने रियासत, सियासत और जमहूरियत सबको एज़ वी स्पीक कमज़ोर कर रखा है। नतीजा ये है कि जमहूरियत का तसलसल और हुकूमत का वजूद तो है मगर किरदार नहीं है। और इजाए तरकीबी ये है कि मुल्क का ख़जाना मफरूर वज़ीर ख़जाना चला रहा है, निज़ाम हुकूमत नाअहल वज़ीर आज़म और अंदरून खाना मामलात कमज़ोर वज़ीर दाखिला के मातहत हैं कि जहाँ मामला ये है कि चंद अफराद का एक ग्रोह रियासती रिट और अदालती हुक्म दोनों को हवा में लहरा चुका है। वज़ीर दाखिला मोहलत के बाद मोहलत मांग रहे हैं मगर नज़रिया यहाँ भी महाज़राई का है। सवाल ये है कि कानून की अमलदारी से गुरेज़ा और अदालत की बेतौकीरी की मिसालें सेट करने वाली हुकूमत इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने वालों के सामने क्या दलील, क्या मंतक, क्या आर्ग्यूमेंट रखेगी? क्या वज़ीर दाखिला रियासत के कवानीन और इदारों के एहतराम की इखलाकी तोजी इस ग्रोह के सामने रख सकते हैं? ऐसे में कि जब उनका अपना पार्टी सदर जो है वो इस इक़दाम के मुर्तकिब हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे बाद। आप सबको रबीउल अव्वल मुबारक हो। वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब तजिया निगार हैं हमारे साथ। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल वाडा साहब मौजूद हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा आउट ऑफ स्टूडियो, पीपल आर यूजुअली एट एन इनकन्वीनियंस, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। वाडा साहब, हुकूमत का फर्ज है स्पेस देना, तो सर इतनी स्पेस ना दे जितनी दे दी है, यही तो मसला है। जो फैजाबाद में आपने स्पेस दे दी है ना, ये आप वाडा साहब, ये फर्ज है, चले आपको तो स्पेस दे रहे हैं मगर बाकी दूसरे जो स्पेस दी हुई है वो सर जान को आ गई है। मगर सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी एक सिमिलैरिटी से सर, जो पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा आया हो गई है। अभी हमने इब्तदाई में भी ये बात की कि नज़रिया पाकिस्तान तो सुना था, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ का भी पढ़ा है हिस्ट्री के हवाले से, मगर जब नवाज शरीफ साहब अपने आप को ही एक आइडियोलॉजी और नज़रिया कहते हैं और फिर पब्लिक गैदरिंग से लेके GT रोड से लेके जलसे जुलूसों के अंदर अदालतों के फैसलों को उछाला जाता है या उनकी कोई वुक्कत या मायने नहीं रखी जाती, तो फिर यही काम जब एक आम आदमी बैठ के सड़कों के ऊपर करे मैस मोबिलाइजेशन के अंदर, तो अदालतों का वकार, इंस्टीट्यूशंस, इदारों का वकार जो है वो मजरू करने के अंदर PMLN की लीडरशिप हो या एक आम आदमी हो, क्या एक ही चीज़ नहीं है सर? बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा, बिल्कुल आपने ठीक तर्जिया दिया कि जब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की करप्शन या उनकी चोरी या उनकी कानूनी केसेस की बात हो
تو پوری گورنمنٹ ایک صفت میں ہمیں نظر آتی ہے اور دوسری طرف ہمیں کولیپس نظر آتی ہے, چاہے وہ اکنامیکل سائڈ ہو یا وہ گورنمنٹ ریلیٹڈ سائڈ ہو, چاہے وہ اسلام آباد کا بلاکیج ہو. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری کاشرائیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے انڈائریکٹ نام لیے جا رہے ہیں, بہت سارے بلیم گیم ہو رہی ہے, فوج کو ملائن کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے, اور جوڈیشری کا جو آرڈر ہے وہ بھی گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا, پولیس کو دیا گیا. اور اس کے اندر بھی جو ان کی ڈیمانڈ ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ایمیکیبلی ختم ہو, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جسٹیفائڈ ہے. زاہد حامد اور انوشا رحمان صاحبہ کا نام آ رہا ہے. اگر ایک مذہبی پہلو کو نہ ہائی لائٹ کرے, نہ انسٹیگیٹ کرے, تو ایک مذہبی سینٹیٹی تو ہے نا ہماری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز کسی بھی مسلمان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو اس کے اندر تو بڑا ابھی بھی کنزرویٹو, بڑا سافٹ سانس لیا ہوا ہے کہ جی زاہد حامد اور انوشا رحمان کو ہٹا دیا جائے بیکاز دے آر کمپلیٹلی انوالوڈ ان اٹ. اور اگر ان کو ہٹانے سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور مذہبی انسٹیگیٹ نہیں ہوتی چیز اور مذہب سے ریلیٹڈ پورے پاکستان میں آگ نہیں لگتی, تو یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی. پی ٹی آئی کا موقف ہے یا یہ فیصل بھائی کا اپنا موقف ہے؟ زیدی صاحب, میرا سوال زیدی صاحب نے لے لیا. واڈا صاحب, یہ آپ کا ذاتی موقف ہے, تحریک انصاف کا موقف ہے؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ اور ان دھرنے والوں کے ساتھ. اور انہوں نے جو بیسک ڈیمانڈ کی ہوئی ہے وہ تو ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کی ہوئی ہے, اور اس پوائنٹ آف ویو کے اندر سب متفق ہے کہ جس نے یہ بیوقوفی یا غلطی کی ہے. سر میرا ایک مسئلہ, ایک سیکنڈ سر, یہ بے وقوفی کہیں, غلطی کہیں, سے جو کہیں زیدی صاحب, میرا اس کے اوپر اپریہنشن یہ ہے, اللہ معاف کرے, خاک میں بدن, کیونکہ ایک تاریخ اتنی رہی ہے جدھر مذہبی جذبات کے اوپر لوگوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں اور اس کو پھر گلوریفائی بھی کیا جاتا ہے. یہ کہہ دینا بڑی آسانی سے, یا آپ کو لگ رہا ہے ان کا سادہ پن ہے, نائیوٹی ہے کہ وہ سٹیپ اسائڈ کر جائے, کیونکہ وہ ان کوارٹرز کے لیے تو پھر مہر ثبت ہو جائے گی نا کہ یہی ہے جس نے یہ کیا, اسی کی غلطی تھی. جب پی ایم ایل نون غلطی کرتی تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کرنے کے مترادف ہے. جب پی ایم ایل نون یا پی 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 غلطیاں کرتے ہیں تو وہ مودی کے یار ہوتے ہیں, اندرا گاندھی سے یاری دوستی ہوتی اس لیے کرتے ہیں. جب پی ٹی آئی والے بھائی بہن جو ہے ہمارے کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں. دیکھیے میرے لیے تو یہ پوری ڈیبیٹ جو ہے نا, یہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ مطلب ناموس کے ایشو پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس میں کوئی ڈیبیٹ اس ملک میں ممکن ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اینگل سے پوری دنیا میں مجھے لگتا ہے یہ ڈیبیٹ اس فار مور پولیٹیکل. نہیں, یہ پولیٹیکل اس سے بھی زیادہ اہم ہے. It is not this. سرکار عباسی کہہ تھک گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا. نہیں, لیکن ایشو ایکچولی تو جو اس وقت ہو رہا ہے ملک میں, اور یہ ابھی سے نہیں, یہ جب سے سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا اس وقت سے یہ چیز سپارک ہوئی ہے. یہ بلڈ تو بہت عرصے سے کر رہی تھی. اور دیکھیے فرینکلی سپیکنگ فیصل بھائی یا اپنا جعفر اقبال بھائی کو زیادہ بہتر جو عوام کی نسب ہے ان کا زیادہ کانٹیکٹ ہے, تو وہ خود اس پہ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو غصہ ہے اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے جو ادھر لوگ جمع ہیں, اور جس طرح کی گفت و شنید اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, اس سے جو تعلق ہمارے دین کا یا مذہبیت کا یا روحانیت کا ہے وہ تعلق نسبتاً کم ہے. اور جو سوشو اکنامک انگزائٹی, کلچرل انگزائٹی جو پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے, جو ایک لہر پوری دنیا میں چلی ہے, جس میں سیاستدان, نئے سیاستدان جو کل جن کو کوئی نہیں جانتا تھا, وہ اچانک سے بڑی سپورٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسی زبان اور ایسا ایٹیٹیوڈ استعمال کرتے ہیں اقتدار والوں کے خلاف. ایک سیکنڈ, میرا تو ایشو ہی اس سے بڑا ہے. میں تو آج اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہ میں نے سرٹیفکیٹ بانٹنے, نہ میرا ایشو ہے. بھٹی صاحب آپ بھی ذہن میں رکھیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادھر آج کہ بھئی کون ادھر گستاخ ہے, اللہ معاف کرے, یا کون نہیں ہے. دیٹ از ناٹ مائی ایشو. میرا ایشو ریٹ آف اسٹیٹ ہے. میرا ایشو سوللی آج یہ ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے. یا فرت اللہ بابر جب سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس دھرنے کے پیچھے کون ہے, اور جب وہ کڑیاں ملا رہے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے, وہ کڑیاں کوٹ ان کوٹ لاپتہ افراد کے معاملے کے پیچھے کون ہے اس سے ملا رہے ہیں. That could be my issue. That is something I'm willing to talk about. میں اپنی بات اگر مکمل کر لوں, میں صرف محض یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت
جو لوگ ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ بھی شامل ہیں, ہمیں بھی آبویسلی ہم سب کو فکر ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیوں نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے ایک بڑا کلیئر اس پہ موقف ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ اس ملک میں پاسبل بہت مشکل سے پاسبل ہوگی, اور کئی سالوں سے نہیں ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ. اور اس کی ایک وجہ in addition to many other factors is کہ اسٹیٹ بے معنی ہے کئی لوگوں کے لیے, بہت بڑی پاپولیشن کے لیے. اسی لیے میرا پہلا سوال تھا زیدی صاحب کہ جب نواز شریف بحیثیت سب سے بڑی جماعت اس ملک کی بحیثیت اس کا صدر کورٹس کو انڈرمائن کریں گے, تو کیا ایک عام آدمی انڈرمائن کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے, مولوی کر رہے ہیں انڈرمائن, تو کیوں نہیں کریں گے جب اس ملک کی قیادت کر رہی ہے؟ تو یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ اسٹاپ انڈرمائننگ the constitutional courts of this country. بہت ساری چیزیں یکجا ہو گئیں. پہلے آپ نے بات کی کہ میاں نواز شریف نظریہ کیسے بن گئے. نظریہ پاکستان تو سنا تھا. یقیناً جب انسان کا بچپن اور انسان کی بزرگی دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب کوئی سبق سیکھنے جاتے ہیں اور جب سبق سیکھ لیتے ہیں, آپ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر میں بنتے ہیں, جب آپ ماسٹرز کر لیتے ہیں تو اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس. تو میاں نواز شریف صاحب جن حالات سے گزرے ہیں اس ملک کے اندر, ان حالات سے گزرنے کے بعد انسان اپنی لائن ڈائریکشن اپنے آپ کو کسی ایک جگہ کھڑا کرتا ہے. اور یہ کہنے میں وہ حق بجانب ہیں, اور یہ بات انہوں نے یوں بھی کہی بارہا پارلیمانی پارٹیوں کی اور دوسرے جو کلوز میٹنگز تھی کہ میں نظریاتی نہیں تھا, اب میں نظریاتی بن گیا ہوں. اور نظریہ یہی ہے کہ آپ نے درست کہا کہ کسی اصول قاعدے پہ رکا جائے, اس کے مطابق چلا جائے. اور الحمدللہ آئین اور قانون کے مطابق 2013 کے انتخابات میں حصہ لیا اور اس کے تحت حکومت بنی. کسی کے پاس اس اصول کے مطابق طاقت ہوتی تو وہ اسمبلی کے اندر ہٹا دیتا اور کر لیتا, وہ بات تھی. جہاں تک عدالتی فیصلوں پہ آپ نے کہا بات کرنے کی, جہاں تک کیا اصول و قاعدہ ہے؟ 2013 کا الیکشن ہوا, اس کے تحت ہمیں ووٹ ملے, ہم قومی اسمبلی میں آئے, ہماری اکثریت تھی, ہم نے حکومت بنائی. اس میں کیا فنکاری ہے؟ کوئی بھی ووٹ لیتا اور آ جاتا. اصول و قاعدہ کوئی بھی آ جاتا. اصول یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ترقی کرنی ہے. اصول ہم نے 3 طے کیے تھے. آج کوئی بھی تجزیہ اس حوالے سے کریں آپ کہ ایک تو ملک کے اندر سیاسی مفاہمت ہوگی اور ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے, جو آپ نے کہا پہلے نہیں کیا جاتا تھا, جس کی مثال آپ نے دی. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. یہ اصول ہے جو ہم نے اپنے لیے چیزیں طے کی. جی اصول ہے, ہمیں ضرورت تھی. یہ سر یہ ہدف ہے, یہ ہدف ہے. جی بالکل ہدف ہے. یہ نظریہ کیسے ہے؟ نظریہ ہے نا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. یہ نظریہ نہیں ہے. جب آپ کا ملک, آپ کا گھر جل رہا ہو اور آپ اس کو اپنے اصول کے طور پہ اپنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ہم سے پہلے بھی 5 سال حکومت رہی, تو آپ سے زیادہ پھر نظریاتی ہیں. ہم سے پہلے بھی 5 سال حکومت رہی. سڑکیں بنانا بھی نظریہ اور پل بنانا بھی نظریہ. ڈیفینیٹلی عوام کی سہولت ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ میں مانتی ہوں, دیٹ کوڈ بی تو یہ بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے نا. آج میں ہم کراچی میں سنیے گا 1 منٹ, آج ہم کراچی میں ایک LNG ٹرمینل کا افتتاح کر کے آئے ہیں اور وہ 18 ماہ کی قلیل مدت کے اندر بنا ہے. اور کراچی میں آج مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں نارویجن بھی موجود تھے, وہاں ڈینش بھی موجود تھے, وہاں عربی بھی موجود تھے. وہ انویسٹرز وہ پہلے نہیں آتے تھے, کراچی کے حالات نہیں تھے, وہ پہلے نہیں تشریف لے کے آتے تھے, آج تھے. آج کی خبر نکالی, آج دیکھیے. اور آج صرف یہ نہیں, کنفیوزنگ تھنگ سر, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ ہماری اجتماعی دانش کا مظہر جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک اہم حصہ ہیں. یعنی کہ سوٹو سے بھٹی صاحب, نواز شریف صاحب, پولو ڈیمو اور ان کا افتتاح کا نام ہے, یہ نظریہ ہے. یہ اس لیے ہے مہر, یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ضرورت تھی. سویلین سپریمیسی کا نظریہ ہے, نہ جمہوریت کا نظریہ ہے, نہ اداروں کو نظریہ ہے, نہ ریفارمز کا نظریہ ہے. جمہوریت ہی یہ سب کچھ آپ کو دے رہی ہے, جمہوریت ہی دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے میاں صاحب کو نظریے کا مطلب ہی نہیں پتا. اگر آپ خالی نظریے پہ پروگرام کر لیں تو میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. نظریے اور حکومت کے فرائض میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. میرا اگر نظریے پہ کرنی ہے نا, جو آپ کے ہمارے مسلم لیگ نون کے قابل احترام ہے, تو میں نظریے پہ پوری گفتگو کر سکتا ہوں ہسٹری سے, جب سے یہ دنیا بنی. جی بسم اللہ کیجئے بھٹی صاحب, کیجئے نظریے پہ بات. مجھے یہی پتا تھا مسلم لیگ. اچھا, گزارش یہ ہے کہ آپ ایک کے ساتھی کہہ رہے تھے یہ ایشو نہیں ہے اہل بیت والا ترمیم کا. میرے نزدیک یہ پاناما سے زیادہ اہم ایشو ہے. میری رائے ہے, اس سے آپ کا اختلاف کرنا آپ کی رائے ہے. جب آپ نے اسمبلی میں بل لائے اور اس کو واپس لے لیا, پہلے آپ کہتے رہے لوگ گھٹیا باتیں کر رہے ہیں, اس میں کوئی ترمیم ہی نہیں کی گئی, کلیریکل مسٹیک تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا جرم قبول کر لیا.
اور اس کے بعد آپ نے خود راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی بنائی. بھائی جو ذمہ دار ہے ان کو نام لے آئے نا سامنے, ان کو سزا دے دے, یا کہہ دے اپنے موقف پہ ہم نے جو ترمیم کی تھی ٹھیک تھا, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں, ہم اس میں رد و بدل نہیں کریں گے. آپ نے وہ ترمیم واپس لا کر اپنا گناہ قبول کر لیا, اپنا کرائم قبول کر لیا. اب بھٹی صاحب کوئی ترمیم واپس نہیں ہوئی. اچھا سر میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ سارے سچ کہتے ہیں, میں نے کہا نا آپ سارے یس ڈیفینیٹلی آئی ایم ممبر آف دیٹ ہاؤس, اور میں کسی سے بھی زیادہ مسلمان ہوں اور عقیدے پہ پابند ہوں, ڈیبیٹ کر رہا ہوں, اور ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. اگر وہ واپس ہوئی ہوئی تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے یا میں صحافت چھوڑ دوں گا, یہ چیلنج کرتا ہوں, میں وہ لے آؤں, میں بل پرانا بھی جس کو آپ نے ترمیم کیا ہے. یس نہیں واپس نہیں, ایک لفظ کی کمی تھی, اس کا اضافہ کیا گیا. کوئی ترمیم واپس نہیں کی گئی, ابھی آپ کوئی ایسی ترمیم نہیں کی گئی تھی. اگر زیادہ بولنے سے بندے نے سچا ہونا تو میں بھاٹی چوک میں شور زیادہ کر سکتا ہوں, میں بھاٹی چوک میں شور زیادہ کر سکتا ہوں. مہر اگر آپ کے پاس ہے وہ ترمیم جو پہلے تھی وہ ابھی دکھا دے لوگوں کو, جو اب انہوں نے کی ہے وہ دکھا دیں. اگر فرق نہ ہوا تو یا میں جرنلزم چھوڑوں گا یا یہ سیاست چھوڑیں گے. ایک تو غلطی اگر ہائپوتھیٹکلی ہے بھی بہت فرق ہے, غلطی ہوئی انہوں نے واپس کی یا اس کی درستگی کر دی, ایک درستگی کا نظر میں وہ سوال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے جب تک ادھر خون خرابہ نہیں ہے تو ہمیں تسلی نہیں ہوگی. مہر گزارش یہ ہے, غلطی ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیزوں میں. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے, اس پہ غلطی نہیں ہوئی, بظاہر لگ رہا ہے سازش کی گئی ہے, بظاہر مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے غلطی ہو. میں سازش کی کس نے؟ فرات اللہ بابر بھی پوچھ رہے ہیں. ایک منٹ اگر بھٹی صاحب اجازت دیں تو دو لفظ بول لوں. بظاہر لگ رہا ہے سازش کی ہے. میں نے بتا دینا یہ پہلی بات تو کہ یہ جو پوری بڑی کمیٹی تھی الیکشن ریفارمز کی جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی, اس کے منٹس موجود ہیں, اس میں یہ ڈرافٹ اپروو ہوا, یہ کہیں لا ڈویژن سے نہیں آیا اور نہ ہی لا منسٹری کا سیکریٹریٹ اس کے لیے استعمال ہوا. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا لا منسٹر نے کیا, میں نے کہا اگر کسی نے بھی کیا ہے تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایک نان ایشو کو ایشو بلا وجہ بنایا جا رہا ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے, اگر نہیں کیا تو اس کی رپورٹ سامنے لے آئے جی, یہ کمیٹی بنائی تھی, یہ اس نے فیکٹ فائنڈنگ دی ہے, ہمارا کسی کا قصور نہیں ہے. سر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کمیٹی کی سفارشات سامنے لائی جائیں. تو اس کے بعد دودھ پانی دیکھیں, یہ ایک چھوٹا سا ایشو تھا. جب آپ نے وہ واپس لے لیا, جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دے دے, یا ڈٹ کے میدان میں آ کے کہیں ہم نے جو کیا تھا. میں ونس اگین بھٹی صاحب کہوں گا فار کلیئرٹی, فار سیک آف کلیئرٹی, واپس نہیں لیا, ایک لفظ سہون رہ گیا تھا, اس کا اضافہ کر دیا گیا. سپریم کورٹ سے محل پرائم منسٹر کہتا 5 بندوں نے مجھے نکال دیا, وہ قانون کی وائلیشن نہیں ہے, اس ملک کی سپیریئر کورٹ نے نکالا ہے. کہتا ہے وہ 5 ہیرے چنے, اور بھائی ان ہیروں کے سارے سربراہ میاں صاحب آپ نے خود لگائے تھے, پرائم منسٹر تھے, آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف لگایا, چیئرمین CBR لگایا, کون سا بندہ آپ نے FIA کا نہیں لگایا؟ تو ان کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. اگر پھر میرے جیسا آدمی چھوڑ ڈال رہا ہے تو دوسرا, جب آپ کے دور میں نیب میں بادشاہ کی سواری اور ملزم کی سواری میں فرق نہ رہے تو لوگ پھر سڑکوں میں انارکی پھیلتی ہے. یہ حکمران کا کام ہے لا اینڈ آرڈر پہ عمل کرانا. میرا خیال ہے اس کی اصل رپورٹ آنی چاہیے. اگر کوئی بے گناہ ہے تو یہ اوپن آ کے کہیں بے گناہ ہے, اگر گناہ گار ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر بڑا گناہ کرو, ہر بڑا بلنڈر کرو اور پھر کہو جی میں نے الفاظ واپس لے لیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. What is wrong with this? میں ایک یہ ڈیبیٹ کیونکہ ہم 4-5 اور دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہزاروں جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سب اس ایشو پر متفق ہیں کہ اس میں کوئی کمپرومائز ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس ادھر جو لانگر ٹرم چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ, یا جو میں سمجھتا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, لوگوں کا مختلف اس پہ ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, کہ ایک ڈیپ سیٹڈ اینگر اور ریزنٹمنٹ اس ملک میں موجود ہے ہر اس سمبل کے خلاف جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہو اور ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہو. اور اس طرح کی حرکتیں, یہ جو اس کو آپ غلطی کہیں یا اوور سائٹ کہیں یا کلیریکل ایرر, آپ جس کو جو بھی نام دیں, لیکن اس ایشو میں جو زیادہ غصہ ہے وہ اس کے کانٹینٹ کا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہو گیا. اس میں زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اس ملک میں, کچھ عناصر جو چیزیں کر کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ
سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اسی لیے مہر اس ڈیبیٹ میں یہ ساری چیزیں ملائی جا رہی ہیں. مثلا ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم بات پہلے اس ایشو کا کر رہے تھے, اچانک سے ہم نے شروع کر دی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کورٹوں پر. بھائی آپ نے بھی اسی طرح 2-3 ایشو مکس کر کے باتیں کی ہے نا, بات سے بات ہی نکلتی ہے نا. میں کوئی قاعدہ دو کا پہاڑا پڑھنے تھوڑا ہے, 2 کم 2 2 دونی 4 اس بات سے بات نکلتی ہے. جرنلسٹ کا کام کیا ہے؟ بھٹی صاحب وہ بھی آپ پڑھیں گے تو ہم سن لیں گے. انٹرٹوائنڈ ہے نا سر اس کی وجہ سے, بیکاز دیکھیں نا جو قیادت نے رہنمائی کرنی ہے, جو اصول سیٹ کرنے ہیں, جو میں تنقیدن نہیں کہہ رہا تھا. بھٹی صاحب پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے لیا ہے. میں نہ ان کی تنقید کر رہا تھا نہ کسی اور کی. میں ایک بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ اس موضوع پہ تو کیونکہ کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں, تو اس میں تو ڈیبیٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ گئی میں آپ کی یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ فرحت اللہ بابر صاحب کا کہنا, جب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کچھ سازشی آ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن ادھر رپیٹ ہو اس ملک کے اندر, تو فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں سازشی کون ہیں, ان کو بے نقاب کیا جائے. اور پھر NA 120 کے اندر اس گروہ کا 7,000 سے زائد ووٹ لے لینا, کیا اس کا بھی کوئی تعلق ہے اس طرح کی اسٹریٹ پاور کے اندر؟ یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ایک بڑا پاپولر موڈ ہو گیا, ایک پاپولر ویپن ہو گیا پاکستان میں. ریاست کو فیصلہ کرنا ہے. کتنی مضبوط ہے یہ حکومت؟ ابھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو میں واڈا صاحب مجھے بات بتائیے گا, کیا آف کورس آپ کو تو یہ گورنمنٹ کمزور لگتی ہی ہے, خورشید شاہ بھی کہتے ہیں کہ ایکشن نہیں لیا جاتا تو گھر جاؤ, حکومت فیل ہو چکی ہے. ایزیئر سیڈ دین ڈن سر یہ باتیں, مگر مجھے بتائیں آپ کے نزدیک سر یہ جس طرح ابھی زیدی صاحب بھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک گروئنگ سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ دا ایلیٹ, یہ ایشو ہے یا کوئی اور بڑا ہاتھ پیچھے ہے ان دھرنے والوں کے, جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے فرام شیلٹر ٹو فوڈ ٹو میڈیکل کیئر؟ دیکھیں مہر صاحبہ, اگر آپ اس کو 1 منٹ کے لیے لے لیں براڈر پکچر میں, پیناما کا ایشو انٹرنیشنل سکیم آیا, کورٹس نے اس کے اوپر ڈیسیجن دینا شروع کیا, بی بی مریم سمیت ساری نون لیگ نے کہا کہ جی آرمی اس کے پیچھے ہے اور جوڈیشری اس کے پیچھے, ہڈن ورڈز میں باتیں کرتے رہے اشارتاً. یا تو آپ کھل کے بات کریں, جو بھٹی صاحب بھی بات کرتے ہیں, اور میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کھل کے بات کریں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام رہے ہیں, وہ ہم نے ان کو بھی شکست دے دی جو نظر نہیں آتے. اب آپ اس پہ آ جائیں, اگر یہ ترمیم نون لیگ نے کی اور غلطی ہوئی یا جو بھی انہوں نے کیا, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کہاں سے؟ غلطی آپ نے کی, غلطی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک لفظ امینڈ کیا یا پورا بل پیش کیا, یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. اس کا جب وہ اندر آئے تو آپ نے ان کو اندر آنے دیا, اندر آنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. بھئی غلطی آپ کرتے ہیں, چیزیں آپ سسٹم کے اندر خراب کرتے ہیں. آج آپ اسلام کی یہ آپ نے یہ شک چینج کی ہے, کل آپ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا کوئی فیصلہ کر دیں گے. دیکھیں مذہب ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بہت سینسٹیو ایشو ہے ہر مسلمان کے لیے. ہر مسلمان آپ اپنے قومی, آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھئے گا, ان کے سگنیچر بھی موجود ہیں, ایسی کوئی چینج نہیں ہوئی میرے بھائی. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے we're playing with fire. نہیں پلیز جسٹ call شاہ محمود قریشی and ask if his signatures are not there on that draft. دیکھیں جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ان جنرل پرسپیکٹیو پہ بات کر رہا ہوں کہ جی مذہب ایک بڑا, not at all. اس کے اندر آپ ہیٹ سپیچ کے اندر ڈیبیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ مذہب سے ریلیٹڈ زبان کیوں نہیں استعمال کی جا رہی, وہ ایک ضرور سبجیکٹ آپ کویسچن مارک سے لگا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایشو مذہب کے اوپر آ گیا ہے اور مذہب سے ریلیٹڈ لوگ سینسٹیو ہیں, انکلوڈنگ ایوری بڈی, کوئی بہت لبرل سائڈ بھی سینسٹیو ہے لیکن جو کنزرویٹو ہے وہ تو ایکسٹریم سینسٹیو ہے, اس سینسٹیوٹی کے اندر اگر وہ آ گئے ہیں 15 دن سے مفلوج کر دی سچویشن, اور گورنمنٹ کی ریٹ فیل ہو گئی ہے, ویسے بھی فیل تھی, صرف گورنمنٹ کی ریٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ جاتی عمرہ جا کے سارے اجلاس اور میاں صاحب کو بحال کرانے کے لیے. اب آپ روز 48 گھنٹے بڑھاتے ہیں, ہر روز 48 گھنٹے کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اینڈ آف دی ڈے آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو اس کے اس سبجیکٹ بھائی جب آپ آئے تھے آپ کو بھی گھنٹے دیے تھے, آپ کو بھی بیٹھنے دیا تھا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. جو آدمی دو غلطی کون سے مرحلے پہ ہوئی ہے, you know all the steps right, لانے سے لے کے صحیح کرنے سے, ان کو اجازت دینے سے لے کے اب 2 ہفتے ویٹ کرنے سے لے کے, غلطی کہاں ہوئی ہے آپ کے نزدیک؟ غلطی تو اس لمحے ہوئی ہے جب اس ملک میں 40-50 ہزار لوگ سڑکوں پہ آئے ممتاز قادری کے حق میں. اس وقت بجائے ایک گہری اور سنجیدہ
گفت و شنید کے اور سوچ وچار کے ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنے اپنے ٹینٹس بنا کے ہم ان میں بیٹھ گئے. ایک ٹینٹ تھا ریٹ آف دا اسٹیٹ والا جو ابھی بھی موجود ہے, جو کہہ رہا ہے کہ جی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہونی چاہیے, ریاست ایک چیز ہے, ریاست کے تحت چلنا چاہیے, سڑکوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے. یہ بظاہر تو بڑی ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں. دوسرا یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی سوال ہے ہی نہیں, اور کچھ بھی ہو جائے ہم سب جان دینے کو تیار ہیں, ہم اس پہ اڑے ہوئے ہیں اور ہم اڑے رہیں گے. ان دونوں جو گروہ ہیں ان کے درمیان کوئی انگیجمنٹ, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کوئی ولنگنس یا سافٹنس یا جنٹلنس نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کو ایک سیاسی پنگ پونگ بال کی طرح, ٹیبل ٹینس بال کی طرح کھیلا جا رہا ہے. جو جس طرح آپ نے متعدد دفعہ اس شو میں بھی فرمایا کہ جو پلینگ وتھ فائر سے منسلک ہے, اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سینسیٹیو ایشو جو ہے یہاں پہ جو ہے کوئی ڈیل کر رہا ہے, لیکن اس لیے کیونکہ ایک معاشرہ اور ایک ریاست جو ہے وہ اس کی کوہیرنس جو ہے وہ داؤ پہ ہے. یا تو ہم واقعتاً ایک پرچم کے نیچے جو ہے کس کو درست کرنا ہے اس کو, یہ جو آپ نے بہترین بات یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اور اسی لیے میں نے فیصل بھائی پر ٹوکا جب انہوں نے جو اپنا موقف پیش کیا کہ کیا یہ عمران خان کا موقف ہے, پی ٹی آئی کا موقف ہے اپنا, اس لیے نہیں کہ فیصل بھائی کو غلط یا صحیح کہہ رہے تھے, لیکن اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت نیشنل لیڈرشپ کی ضرورت تھی. مجھے یہ دکھ بڑا کلیئر ہے, چاہے وہ پی ایم ایل نون کے دوستوں کو اچھا لگے یا برا, کہ جس موقع پر نیشنل لیڈرشپ واقعتاً چاہیے اس وقت اپنے آپ کو نظریہ کہتے ہوئے اور اقتدار پسندی کے جو بیانات ہیں وہ دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں وہ لیڈر جن کو 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کے لوگوں نے بنایا, اور جو ابھی خود کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی من پسند عوام کے لیڈر ہیں. تو اگر وہ واقعتاً اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تو یہ جو ایک بہت پیچیدہ اور سینسیٹیو ایشو ہے اس پہ نیشنل لیڈرشپ دکھاتے, فراخ دلی دکھاتے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے. اس وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دور کرنے والی زبان اور لہجہ اور ایٹیٹیوڈ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ لوگوں کو اور لوگوں کے دلوں کو مزید دور کیا جائے گا بجائے اس کے کہ لوگوں کو قریب لے کے آیا جائے. ایبٹ آباد میں کیونکہ جلسہ ہوا کوئکلی سر ایک سے بھٹی صاحب, میں نے وزیر اعظم کا انٹرویو کیا باسی صاحب کا, اور انہوں نے ہی واز دا فرسٹ ہائی آفیشل جنہوں نے کیپٹن صفدر کے جو بیانات تھے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی ہال وے کے اندر ان کی مذمت کی اور کہا ایکشن لیا جائے گا کیپٹن صفدر کے خلاف. پارٹی کے اندر نہیں ہوا ایسا کوئی ایکشن. سو جو زیدی صاحب سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیڈرشپ رول, لوگوں کو ساتھ لانا, ایک نیشنل نیریٹو دینا, کنفیوژن ختم کرنا, کیا وہ اس لیے بھی ہو نہیں پا رہا کیونکہ پارٹی کے اندر بھی ایسے کام نہیں ہو رہے, اپنے دماد کو بھی نہیں روکا جاتا؟ میرے خیال ہے زیدی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں, بادشاہت ہے. میں اس سے اعتراض کرتا ہوں. ابھی جن صاحب کا آپ نے انٹرویو کا ذکر کیا, غالباً ان کا نام شاید آج کل کاغذوں میں وزیر اعظم شاہد حقان عباسی ہے. مجھے یاد ہے جب انہیں اسی اسمبلی کی جس کی ہم بڑی قسمیں کھاتے ہیں, اسمبلی کے رکن ہیں ہم, اس نے منتخب کیا شاہد حقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم یس میں آپ کو ٹوکوں گا, بالکل قسم کھاتے ہیں. الیکشن لڑتے ہیں, اگر آپ نے بولنا ہے تو اپنی باری میں بولے, اور کوئی کسی سے بھیک مانگ کر نہیں آتے. ہم الیکشن لڑتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہم کسی کے پے رول پہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ, ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ اسمبلی بھی مقدس ہے, اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایک سائیڈ سے لے کے دوسری سائیڈ تک سب لوگ محترم ہیں. اچھا مہر, اس اسمبلی نے ایک منتخب شاہد حقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا, وہ وزیر اعظم باہر آیا تو وہ کہتے ہیں میں تو آج بھی میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے. اسمبلی کی حقیقت تو اس دن یہاں ہو گئی تھی کہ جس اسمبلی نے شاہد حقان, آپ کو گورنمنٹ کمزور لگ رہی ہے اس پوری سچویشن میں, پرابلم اس کے وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا آج وزیر اعظم نواز شریف ہے. انہوں نے اسمبلی کی احترام نہیں کیا, ان کے ممبران کے وہ جو ووٹ کی حق دہی تھی اس کا احترام نہیں کیا. جب آپ یاد رکھ لیں کوئی کرائم ہوتا ہے اس میں پردہ ڈالتے ہیں تو وہ پھیلتی جاتی ہے, بدبو سمیل پھیلتی ہے دور تک. ثانیہ مارڈر ٹاؤن ہوا, آج 4 سال ہو گئے, کوئی ایک ملزم ثابت نہیں ہوا کہ 100 لوگوں کو گولیاں کس نے ماری. تو پھر لوگ سوال تو کریں گے. یہاں آپ کہہ دیں جی مرنے والے خود ہی قاتل تھے, خود ہی مقتول تھے.
اب ایک بل آپ نے واپس لے لیا، آپ مان گئے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا اس کا نام نہیں ظاہر کرنا چاہیے، اگر نام نہ ظاہر کرنا اس سے بڑا کرائم ہوگا جو ایک آپ لکھتے ہیں پیرا، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنا چاہیے، میں کہہ رہی ہوں ریپریکشنز بہت ہیں اس کے بل کے اندر ایک لفظ کی کمی تھی، وہ اضافہ کر دیا گیا، کوئی ایسا بل اسمبلی میں ٹیبل نہیں ہوا، وہ پڑھتے ہوئے غلطی نہیں ہوتی کہ میں پڑھ رہا ہوں تو غلطی سے مجھے مظہر کی جگہ رشید پڑھ لیا میں نے، وہ ایک لکھا ریٹن چیز تھی، اس کا مطلب ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اوکے مجھے ایک بات بتائیے، بڑا ایک امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے ان کی بھٹی صاحب کی باتوں سے چودھری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کے قوانین یا اداروں کی عزت اور ساتھ آپ کے اخلاقی توجہ جو ہے، اگر ان ساری چیزوں کی نفی آپ کی پارٹی کا صدر کر رہا ہو تو پھر آپ اس گروہ کے پاس کیا آرگومنٹ لے کے جائیں گے، کس طرح اس کو کنونس کریں گے؟ میں پہلے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کر رہا تھا کہ عدالت کے فیصلے کو منع تسلیم کیا ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر، اور وہ اسمبلی سے باہر ہو گئے میاں تو وہی بات ہے، نکاح میں بیوی لاؤ پھر اس کو مار مار کے اس کا حشر کر دو گھر کے اندر، یہی ہے نا کہ بھئی نکاح کر کے لایا ہوں ہے تو میری بیوی، پھر اس کا بھرکس نکال دو گھر کے اندر، سر یہ کیا ہے؟ اس کے بعد جس عدالت میں بلایا گیا اس عدالت میں حاضر ہوئے، عدالتی فیصلوں پہ دنیا بھر میں گفتگو ہوتی ہے۔ 4-5 لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں سر؟ سپریم کورٹ نے ایک فرد کی فائنینشل امپروپرائٹی یا فائنینشل انکنسسٹنسیز کے اوپر سوال دیا ہے سر، یہ ملک کے اوپر جمہوریت کے اوپر فیصلہ نہیں دے دیا، ملک کے اوپر سسٹم آف گورننس کے اوپر فیصلہ نہیں دے دیا۔ ایک جسٹ سمپل کویسچن، جس دن 28 کو فیصلہ ہے 27 کو کسی دن کے وہم و گمان میں تھا 27 کو اس اقامہ کی بنیاد پہ کل نہل کیا جائے گا؟ ہاں لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید بھٹو کو پھانسی لگ گئی، ملک ایک ہے، یوسف رضا گیلانی چلا گیا، کوئی بھی قیامت آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں نا، آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں۔ 27 تاریخ کو کسی شخص کو اقامہ کا نہیں پتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ کی سامنے جتنی بحث مباحثہ عدالتوں میں ہوا اس کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہوا۔ اس وقت فوکس کیا تھا کہ ملک سے پیسے باہر لے جائے گے، اور باہر کیسے پہنچے؟ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ کل یہ بات آئے گی جی یہ اکاؤنٹ کا، آپ نے دیکھنا، آپ تو نہیں مانیں گے نا، ایک انڈیپینڈنٹ نہیں، میں حقیقت جو ہے ایک صحافی بھی بیٹھے، ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے، اداروں کی عزت کر رہے ہیں میاں صاحب، سر ایک سیکنڈ، اداروں کی عزت کر رہے ہیں، میں کیوں کروں، یہ کیوں کرے، یہ کیمرہ مین کیوں کرے، پیچھے تھیلے والا کیوں کرے؟ سر اداروں کی عزت کر رہے ہیں جب میرے ملک کی قیادت ہی نہیں کرتی۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کی بات ہے، بالکل، کیونکہ اس سے کہیں بدتر سین ہو سکتا تھا، تو شاید اس کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ وہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد سے جو نیریٹو انہوں نے اپنایا ہے وہ ان کی سروائیول مکمل طور پہ اس پہ منحصر ہے۔ کیا ہے وہ نیریٹو؟ کہ نواز شریف کو اقتدار لانا جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے فوج کو اور دیگر اور فوج سے منسلک اداروں کو، اور کیونکہ تنگ آ گئی تھی فوج تو فوج نے سپریم کورٹ کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کو نکلوا دیا۔ اب اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے 2 مسائل ہیں وہ میں پیش کر دوں۔ ایک یہ کہ یہ اسرشن کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی اور کے اشاروں پر ناچتی ہے، یہ اگر توہین عدالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہی عدالتی نظام ہے جس کو بنانے میں بہت بڑا کردار نواز شریف کا ہے۔ دیکھیے باقی لوگ تو شاید صرف یہ چاہتے ہیں نا کہ نواز شریف کی صرف اور صرف تنقید ہو، میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماڈرن پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارائی جو فیکٹس ہیں، جو فیچرز ہیں، اس میں نواز شریف کا بڑا اہم کردار ہے۔ 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ اور سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس جو آج کا سپریم کورٹ ہے، اس میں نواز شریف کا بڑا کردار ہے۔ اب کیونکہ وہی سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹلی نواز شریف کو پڑھ گیا ہے تو آبویسلی ان کو اس کے ساتھ ایشو ہے، لیکن جو یہ اصول نہیں ہے نا، کہیں نہیں اصول نہیں ہے نا، نظریہ کہاں ہے؟ نہیں نظریہ، اور میں نے تو نہیں کہا کہ وہ نظریہ، میں تو اس کی میں تنقید تو کر سکتا ہوں، میں اس کی مطلب میں تو تشریح بھی اس کی نہیں کر سکتا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی، وہ کوشش تو ضرور کی جا سکتی ہے لیکن وہ بڑا انفیئر ہے۔ لغت میری طرح لگا کے بیٹھ گئے تھے، ہمارا تو کام ہی ہے ڈکشنری لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے دادی بھائی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ عدالتوں کو نہیں مانیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا میاں صاحب کا عدالتوں کو بنانا کا رول ہے، میں ذرا ہسٹری کلیئر کر دوں۔ جب افتخار چودھری کو مانگا گیا تھا نا، نواز شریف اس ملک میں نہیں تھے، نواز شریف اس ملک میں نہیں تھے، بے نظیر صاحبہ شہید اس ملک میں نہیں تھی، وہ وکلا نے موومنٹ چلائی اور صحافیوں نے چلائی، انہوں نے تو آخری جمعہ 4 دن جمعہ جج نال آ کے بس پہ بیٹھ گئے۔
وہ کون کہتا ہے کہ انہوں نے موومنٹ چلائی ہے؟ کام کیا ہم لوگ یہاں تھے میاں نواز شریف کے سپاہی میرے محترم آپ ہر بات میں بول پڑتے ہیں. میں نے کہا آپ نے سب کچھ کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. ہسٹری بتا رہا ہوں, اس وقت یہ ملک سے باہر ہسٹری میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں تھے. مسلم لیگ وکلا نے مار کھائی, میرے بھائی وکلا نے مار کھائی. جس دفعہ کیا تھا موومنٹ چلی, نواز شریف پاکستان میں تھے, یہ ثابت کر دے. بھائی ہم بھی وکلا میں سے ہیں. آپ ایک وکیل ہے نا, میں ایک صحافی ہوں, لیکن موومنٹ چلائی وکلا برادری نے, انہیں ان کا کریڈٹ دے. ہو گیا سر, ہو گیا. تو یہ ڈیسیژن یہ نواز شریف کا اس کا کریڈٹ دے, کیونکہ میں انہوں نے کیا, آپ نے پولیٹیکل اس کی مائلج بھی لی اور آل دی وے اس کو ساتھ کیا. اوکے بھٹی صاحب. یس واڈا صاحب. مہر صاحبہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب کیپٹن صفدر میاں صاحب کے داماد اسمبلی میں باہر نکل کے قادری صاحب کے نعرے لگاتے ہیں زندہ آباد کے, اور مذہبی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں, تو پھر سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ قادری صاحب کو زندہ باد کر کے انہی کی گورنمنٹ نے پھانسی پہ لگایا ان کو. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ بی بی مریم جو باتیں کر رہی ہیں وہ پھر ہڈن ورڈز میں کیوں بات کری, اور جو زیدی صاحب بات کریں کہ اگر نیشنل لیڈرشپ کی بات ہے تو پرائم منسٹر جو ابھی ہے ہمارے نام کے, وہ اتنے بڑے بلڈ شیڈ سے بچنے کے لیے چلے جائیں ان کے پاس اسلام آباد, ان کو بتائیں کہ جی دو ہی طریقے اس کو حل کرنے کے. ایک طریقہ ہے کہ ان کے اسلام آباد چلے جائیں, ان سے بات کریں. سر عباسی صاحب کو کیوں بھیج رہے ہیں سر؟ ایک سیکنڈ, عباسی صاحب کو کیوں بھیج رہے ہیں سر؟ ایک منٹ انہی کو بھیج دیں جنہوں نے طاہر القادری کو بھی اٹھا دیا سر, انہی کو بھیج دیں جنہوں نے گجرانوالہ میں میاں صاحب کو بھی پیغام بھیج دیا سر. آپ عباسی صاحب کے متھے کیوں لگا رہے ہیں پرابلم؟ نہیں مہر صاحبہ دیکھیں نا, چار دن پہلے بنا تھا جب قومی اسمبلی کے اندر ترمیم کا, عباسی صاحب گود میں چلے, وہ جو ان کی گود, اللہ نہ کرے یہ سچویشن ماڈل ٹاؤن تک جائے سر. تو یہ مجھے کہہ دیں کہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہیں سے آ جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ وہ رپورٹ پبلک کر دیں یا دو آدمی کو ٹیمپریری ہٹا دیں اور رپورٹ دکھا کے واپس لے لیں. سر آخری ورڈ لیٹ دی گورنمنٹ اسپیک. سر کیا کریں گے 48 گھنٹوں میں جو احسن اقبال نے مانگے ہیں؟ 48 گھنٹوں میں بالکل کریں گے. ہم ان سے رابطے میں ہیں, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. وہ ہو رہے ہیں 2 ہفتے سے سر. جج کہہ رہے ہیں تم نیگوشیٹ کرے جا رہے ہو. دیکھیں یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ you are undermining the constitutional courts and ہمارے جو فیصلے ہیں. not at all, ہم کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو نے احکامات دیے کہ اٹھواؤ. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ زاہد حامد صاحب سے ملاقات کرائیں, وہ بھی ہوئی, اور بہت ساری برف پگھلی. اور دوسری طرف ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ابھی خود ہی بات کر رہے ہیں کہ جی ماڈل ٹاؤن ہو, یہ وہ کوئی ایسا نہیں ہونے دیں گے. سکون کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. ہوپ بیٹر سینس پریویلز. اگلے 48 گھنٹوں میں کون سی جادو کی چھڑی ہے پتہ نہیں پڑا ہے. ہوپ بیٹر سینس پریویلز. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.